अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, एक बदकिस्मती से बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का अवामी रवैया बन चुका हुआ है कि हम देखते हैं कि मुल्क में सानियात हो जाते हैं, दहशतगर्दी के संगीन तरीन हौलनाक तरीन वाक़यात होते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे इदारे, हमारी रियासत जो है वो उन सब के ख़िलाफ़ बरसरे बेकार होती है। मगर इसी तनाजुर के अंदर हम देखते हैं कि एक जानिब एक तबका जो है वो लाफ इमोजीज़ के तहत जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है, तमस्कुर उड़ा रहा होता है, मजाक उड़ा रहा होता है, रियासती इदारों की तज़हीक कर रहा होता है। हमारे वो जवान जो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, जो सीसा पिलाई दीवार दहशतगर्दों के खिलाफ बने हुए होते हैं, उनके हवाले से सवालिया निशान उठाए जा रहे होते हैं। तो इस वक्त बाइज़्ज़त कौम हम किस दो राय के ऊपर खड़े हैं? जो अक़वाम हालत जंग के अंदर होती हैं, क्या ऐसे रवैये उनको ज़ेब देते हैं? क्या किसी भी किस्म की जंगी सूरत हाल इन रवैयों के ज़रिए से जीती जा सकती है कि जब आपका एक ऐसा कैलस डिसरिगार्ड हो किसी भी जंगी सूरत हाल के हवाले से, कोई भी सफाक वाक़या दहशतगर्दी का होता है या किसी भी किस्म का कोई जत्था उठ के जो है मुल्क के ऊपर मुसलत होने की कोशिश करता है और रियासत अपनी रिट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, तो ऐसे में अपने ही इदारों के ऊपर सवालिया निशान उठाना, उनके ऊपर हंसना, उनकी शहादतों का तमस्कर उड़ाना, क्या ये एक महज़िब कौम को ज़ेब देता है? ये तमाम सवालात रखेंगे हम अपने साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर तसद्दुक़ गिलानी साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तसद्दुक़ गिलानी साहब, ये बताइए कि हमने देखा इस वक्त पाकिस्तान एक हालत जंग के अंदर है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शहादतें हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हौलनाक तरीन दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। क्या बहसत कौम हमारा रवैया संजीदा है? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल सबसे पहले हमें बेसिक्स समझने की ज़रूरत है। तो बेसिक्स में ना सारी दुनिया में जो पढ़ाया जाता है और शायद हमें भी पढ़ाया गया, वो ये था कि जब आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं तो आप कभी भी किसी ऐसे मीडिया पे, ऐसी अनाउंसमेंट पे, ऐसी न्यूज़ पे ध्यान नहीं देते जिसमें शक हो कि इसमें दुश्मन का हाथ है, क्योंकि दुश्मन का काम ही प्रोपेगेंडा। और किसी भी हालत जंग में कोई भी हो या क्रिटिकल सिचुएशन में हो तो उस वक्त ये बहुत बड़ा टूल होता है विच इज़ कॉल्ड प्रोपेगेंडा। ये मतलब जब भी कोई जंगें होती हैं ऐसे ही होता है। मुझे लगता ये है कि हमारी कौम ये शायद सबक बिल्कुल भूल गई है। मैं मानता हूँ कि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, मैं मानता हूँ कि आपके हो सकता है इदारों से भी इख्तलाफात हों, इंडिविजुअल्स से भी हों, दिस इज़ कोई मसला नहीं होते हैं। लेकिन हमेशा दुनिया सारी में आप में जो भी मुहज़्ज़ब कौमें या मुहज़्ज़ब नहीं भी हैं, वो हमेशा जब भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है वो सिर्फ अपने मीडिया पे ध्यान देते हैं, अपने इदारों की न्यूज़ सुनते हैं। अगर आपको ये शक हो कि ये गलत है तब भी वही एक ऑप्शन है आपके पास। इंतहाई को बेवकूफ़ी की सूरत हाल होगी कि हम हालत जंग में दुश्मन की बात पे तवज्जो देंगे। अच्छा, मैंने पिछले दिनों ना बड़ा गहरी नज़र से इन चीज़ों को सुना मीडिया पे, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे भी। मुझे उससे इतना अफसोस नहीं होता कि लोग जो कि स्पॉन्सर्ड हैं बाय आवर एनिमीज़ वो ये बात करें, या जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, विच इज़ इमेच्योरिटी। बट स्टिल मुझे ये भी देखने में आया कि लोग अपनी आप को एक नॉर्मल तज्जियाकार साबित करने के लिए वो ऐसी बातें भी अभी पिछले दिनों में कर रहे थे जिसमें एक कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी। और वो कन्फ्यूजन फैलाना, देखें आपका काम ये इस सूरत में आप बिल्कुल मुकम्मल यकीन के साथ जो इन्फॉर्मेशन आपको कन्फर्म्ड है वो बताएं। मैंने ऐसे ऐसे मशहूर मीडिया एंकर्स को या एनालिस्ट को सुना है अभी पिछले दिनों, अभी भी इवन रिसेंटली यस्टरडे, जिसमें वो ये कन्फ्यूजन फैला रहे थे कि पता नहीं शायद ऐसा हुआ हो, मुझे लगता है ऐसे हो। सॉरी फॉर गॉड सेक, ये कोई लगता नहीं है। हम हालत जंग में हैं। हालत जंग में तसद्दुक़ गिलानी साहब, हालत जंग के अंदर एक कौम हो तो इसी तनाजुर में हम ये भी देखते हैं कि कुछ अफराद जो हैं खुद साख्ता तज्जिया निगार, जैसे कि आपने खुद कहा, ये हमारा रवैया कैसा बन चुका है बहसत कौम कि हम सब के सब अपने आप को ऐसा कोई मौका आता है हम सब के सब दिफाई तज्जिया निगार बन जाते हैं, हम सब के सब मईशत दान बन जाते हैं। एकदम से ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर ख्वाजा पॉलिसी नहीं जानता, हम फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट भी एकदम बन जाते हैं। अब एक अफवाज, आपके रियासती इदारे, आपके जवान जो एक बैटल फील्ड के अंदर होते हैं, उसके हालात वाक़यात सिर्फ वही बता सकते हैं जिन्होंने उसको फेस किया है बहादुरी के साथ। कीबोर्ड के पीछे बैठ कर जो है अपने जो है गरम नरम बिस्तर के ऊपर बैठ कर इदारों के ऊपर तनकीद करा, नहीं ऐसे हो जाता तो ऐसे कर लेते, नहीं ये क्या, इनसे कैसे हो गया और ये कैसे हो गया, ये तमाम चीज़ें किस बात का इशारा करती हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि दो फैक्टर्स हैं बड़े अहम जो हमारे इस लॉट में मैंने महसूस किया है। एक तो ये कि वो अपने आप को ना एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट साबित करना चाहते हैं और वो
نیوز جیسے میں نے کہا ازیوم بھی کر کے انہیں کوئی ایسا بات کہنی پڑے جو کہ جس کا فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ان کو نہیں پتہ اس کا، ازیوم کر کے بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا تجزیہ بڑا بیلنسڈ ہے. ویری انفارچونیٹ. ایسے نہیں ہو، آپ فیکٹس کو بیان کریں. دوسری بات جو آپ نے کی بڑی مزدار ہے کہ میرے سمیت ہر بندہ معیشت دان بھی ہے، ڈیفینس اینالسٹ بھی ہے، پالیٹکس بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہے، فورن پالیسی بھی ہمیں پتہ ہے، تو آل ان ون. ہوتا یہ ہے کہ یہ ریٹنگ جسے آپ کہتے ہیں، اب ریٹنگ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسے ہے کہ اس میں نیگیٹیوٹی کہیں نہ کہیں لانی پڑتی ہے، یا لوگ شاید ان کو دکھاتے ہیں تو ان کو پسند بھی آتی ہے، یا کہیں ہو سکتا ہے ہمارے دشمن یا ہمارے برا چاہنے والے ہم سے زیادہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس آڈینس پہ جو کہ اس طرح کی بات سننے کے لیے تیار ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے، اور یہ میں اسٹیٹ سے بھی کہوں گا کہ ایک مشکل ہے. جنگ صرف میدان جنگ میں ہی نہیں ہوتی. آپ نے بہت، میں کہتا ہوں کہ جو پچھلے چند مہینوں میں جتنے آپریشنس ہوئے ہیں، انکلوڈنگ جو لاسٹ ایئر ہم نے انڈیا کو رپلائی کیا تھا 27 فیبرری کو، اتنے یعنی کہ آؤٹ کلاس ہیں، اتنے پریسائزڈ ہیں، اتنے ٹیکنیکلی پرفیکٹ ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اسے پراپرلی اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. اچھا دیکھیے، ہم نا چیزوں کی نزاکت کو شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتے. آپ دیکھیے کہ ایسے آپریشنس بھی ہو رہے ہیں جس میں سویلینس بھی ٹریپڈ ہیں، یرغمال بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو جو ہے یرغمال بنایا ہوتا ہے، 7 سوسائڈ بامبرز بھی ان کے اندر موجود ہوتے ہیں. اب فورسز کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ وہ جا کر سب کو ایلیمنیٹ کر دیں، مگر جانیں بچانی ہے نا، قیمتی جانیں بچانی ہیں. تو اس قسم کے سینسٹیو ترین آپریشنز کر کے بھی سب لوگوں کو بازیاب کرانا، تمام قیمتی جانیں بچا لینا اور تمام کے تمام دہشت گردوں کو ایلیمنیٹ کر لینا، اس تمام چیزوں کی باریکیوں کو کیا ہم سمجھنے سے قاصر ہیں؟ کیا ہماری کامن سینس کام نہیں کر رہی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو آپ اپنی سارے اختلافات بھلا کے اس پرٹیکولر موقع پہ آپ دیکھتے ہیں ہم نے کیسے ایز اے قوم ریئیکٹ کرنا ہے. یہ چیز مسنگ ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی تجزیہ کار بیٹھ کے وہ اس واقعے کی بھی بات کرے اور ساتھ بیچ میں کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز کی بھی بات کرے. آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. تو ایک بات تو یہ ہے، تو ہمیں پولیٹیکلی اور میرا خیال ہے آن دا لیول آف میڈیا ایک بہت بڑی کیمپین کی ضرورت ہے. جیسے اسٹیٹ اپنی ریسورسز اور اپنی جانیں وہاں لگا رہی ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی ریسورسز اور اپنا انٹلیکٹ لگانا ہے میڈیا کو پراپرلی ٹرین کرنے کے لیے یا کسی حد تک ریگولیٹ کرنا. اور آپ جیسے دانشوروں کو بھی آگے آنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادیب وہ آگے آئے، اکیڈمک کمیونٹی آئے، سول سوسائٹی آگے آئے، یہ سب اپنی رسپانسبلٹی لیں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں آپ جس گھر میں رہتے ہیں نا، وہ گھر اگر سلامت ہے نا سارا، تو اس کے بعد پھر بیچ میں آپ کے کچھ چھوٹے موٹے اختلافات ہو سکتے ہیں. جب گھر کی سلامتی کی بات آ جائے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب گھر کی سلامتی کی بات آ جائے آپ اس وقت کیسے اس گھر کو بچانے کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے. تو یہ وقت ہے، اور اس طرح کے بہت سارے وقت ہمارے ملک پہ آئے ہیں کہ ہمیں اب اس وقت اس ملک کو بچانے کی بات کرنی ہے. اور چاہے میں کہتا ہوں بہت بڑی دشمنی کسی بندے کے ساتھ ہے، وی ڈونٹ کیئر. ہمارا ملک، ہمارا گھر یہ سلامت ہوگا تو سارا میں اور آپ اس عزت سے بیٹھ کے بات بھی کریں گے. ہم سب کو آگے آنا چاہیے. اور میں اس وقت یہ ریکویسٹ کروں گا سارے کے سارے جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں جی، آپ پلیز اس کو وہ نیریٹو دیں. دیکھیں آپ نے بات ٹھیک کی، خودکش بمبار ہیں، ہاسٹیجز بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے میڈیا، واحد میڈیا جس نے پراپرلی، آپ دیکھیں ڈی جی صاحب نے پراپرلی اس کی ایک ایک پکچر دکھائی ہے کہ کس طرح سے وہ موومنٹس ہوئی ہیں. اس سے بڑا کسی اور کے پاس پروف تو نہیں ہے نا، وہ پرانی ویڈیوز چلا کے دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس جگہ پہ بغیر کیجویلٹی کے، مطلب جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس ایکشن سے پہلے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جس جو رسپانس ٹائم تھا دیٹ واز گریٹ. اور جو وداؤٹ کیجویلٹی آپ نے 100% ایکوریسی کے ساتھ چیزیں کی ہیں، اٹس اے بگ تھنگ. میرے خیال دنیا ساری اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ ہماری جو ہے کم عقلی بھی ہے اور ہماری میرے خیال چھوٹا پن بھی ہے. اچھا تصدق صاحب، ایک اور بھی سی میں ایڈ کرتی چلوں اور آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا رویہ ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی ہے ایسے واقعات کے تناظر کے اندر ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب پھر وہاں پر جو ہے چونکہ ایک ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کا اظہار کا موقع بھی ملتا ہے. آپ ایموجیز کے ساتھ جو ہے چیزوں کے اوپر ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں. لافٹر ایموجیز بنانے والے صانعات کے اوپر جو ہے اموات ہو رہی ہیں. ایک جانب آپ کو نہیں پتا کتنی شہادتیں ہوں گی، کتنے کفن جو ہے وہ گھروں کے اندر آئیں گے، کتنے گھروں کے اندر صفحہ ماتم بچھے گا. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں تو قومی صانعات ہوتے، پوری قوم جو ہے صفحہ ماتم پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے.
ایسے میں لافٹر ایموجیز بنا کے ایسی چیزوں کے اوپر ریئیکٹ کرنا, کہکے لگانا, ان کے اوپر ہنسنا, تمسخر اڑانا, تضحیق کرنا, کیا ہم اتنے زیادہ ڈیسینسٹائز ہو گئے ہیں؟ انسانیت ہمیں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہائیلی کنڈیمنیبل, بہت زیادہ. یہ میرا خیال ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ عام حالات میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. کسی کی دکھ پہ پریشانی پہ آپ ہنسیں اور اپنے ملک کی سلامتی پہ یا اپنی قوم کی سلامتی پہ آپ کا اپنا گھر جل رہا ہے اور آپ ہنس رہے ہو, مطلب یہ تو پاگل پن ہے, بے وقوفی نہیں ہے, یہ پاگل پن ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم نا سارا گیپس چھوڑتے ہیں نا, جب گیپس ہوتے ہیں ہمارے اندر تو وہاں پہ دشمن کو موقع ملتا ہے کہ وہاں پہ وہ ان گیپس میں خود دھسے, خود اس کے اندر اس کو پیسے سے فل کرے, اس کو اپنی انٹلیکچوئل چیزوں سے فل کرے, ان کو اپنے لوگوں سے اپنی مشینری سے فل کرے. تو یہی ہو رہا ہے. اب یہ جتنا سوشل میڈیا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ کامن سینس, انفارچونیٹلی کامن سینس از ناٹ کامن, تو وہ ان چیزوں کو بغیر سوچے سمجھے جب پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہاں پہ اسٹیٹ از ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ہمیں سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے تاکہ آپ اپنے قوم کا مورال اس ٹائم پہ کیوں ڈاؤن کریں. مطلب ایک قوم جب کھڑی ہوتی ہے تبھی جیتی ہے. الحمدللہ ہماری قوم ہر مشکل وقت میں کھڑی ہوئی ہے اور جیتی بھی ہے. ہماری غلطیاں بھی ہیں, میں بالکل مانتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایز اے اسٹیٹ, ایز اے کنٹری, ایز اے گورنمنٹ بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, غلطیاں باقی گورنمنٹس نے بھی کی ہوں گی, ہم نے بھی کی ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں اس دن کسی سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا آج آپ دیکھیں تو لیبیا, عراق, سیریا ایون, اور لیبنان, پیلسٹائن, ایک اسٹیٹس نہیں ہیں وہاں پہ, بالکل نہیں ہے. آپ یقین کریں کیا ہمیں اپریشیٹ, بڑا آسان ہے یہاں بیٹھ کے جیسے آپ نے کہا تبصرہ کرنا, کیا ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یو ایس اور رشیا کے کولڈ وار کے بیچ میں پاکستان سروائیوڈ الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. تو جو ڈیسیژن میکرز تھے ہم انہیں جتنا مرضی کرٹیسائز کریں, ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, لیکن جس طرح سے انہوں نے ڈیسیژنز لیے ہیں, جس طرح سے اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کیا, جس طرح سے اپنے آپ کو سروائیول, یہ دہشت گردی کے خلاف, یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, اس میں بھی ہم فاتح ڈکلیئر ہو چکے تھے, اپنے امن کے بڑے سال گزارے اس ملک کے اندر, اور اس کے پیچھے بھی ہمارے جوانوں کی شہادتیں موجود ہیں. اچھا ایک اور بڑا اہم نقطہ ہم نے دیکھا کہ تمام کے تمام جتنے بھی ایسے کانٹیکسٹ ہوتے ہیں, کوئی سچویشن فلیئر اپ ہوئی ہے, ہم کانسپریسی تھیوریز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے فیکٹ آ رہا ہوتا ہے, انٹرنیشنل بین الاقوامی جریدے وہ بھی اس کو کروبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہم جو نہیں اصل کہانی جی میرے پاس ہے, نہیں تمہیں نہیں پتا اس کے پیچھے کیا تھا, نہیں یہ والی بات جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہو سکتی, یہ اندر کی بات کچھ ہو رہی ہے, جو اندر کی بات ہے. اور یہ جو سازشی قسم کے نظریات ہیں, کانسپریسی تھیوریز ہیں, ان کے پیچھے بھاگنا ہم کب بند کریں گے؟ اچھا میں نے مختلف ملکوں میں مجھے رہنے کا موقع ملا, میں نے آج تک کسی بھی ملک میں, وہ ضروری نہیں ہے وہ یو ایس یا یورپ ہو, وہاں بھی ایک اپنا انداز ہے, لیکن ایون جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, جارڈن ہے یا اس طرح کے باقی ملک ہیں, ایجپٹ ہے, بات یہ ہے کہ کبھی بھی میں نے کسی میڈیا کو یا عام جو لوگ بات کرتے ہیں, کبھی میں نے لوگوں کو اتنا اپنے ملک کے خلاف بولتے نہیں دیکھا. انڈیا میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی ہے جو ہم سے بہت زیادہ ہے. انڈینز نیور ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. اچھا ہمارا مسئلہ یہ ہے, میرا خیال ہے قوم ہمیں نا ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم ہر وقت کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی, آج CNN دیکھ لیں, آج آپ فاکس نیوز دیکھ لیں, آپ کوئی چینل اٹھا رہے ہیں, وہ اپنے گورنمنٹ کی, اپنی اسٹیٹ کی پالیسی کے مطابق چلتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کہاں کی تھیوری ہے کہ ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے ملک کو جلا کے یا جلانے والوں کی حمایت کر کے کون سی حب الوطنی ثابت کر رہے ہیں. اندر کی بات اچیومنٹ کیا ہوگی؟ تصدق صاحب, اندر کی بات کے پیچھے جانا ہم کب چھوڑیں گے؟ حقائق کی ہم کب آئیں گے؟ فیکٹس کی پر کب بات کریں گے؟ میں لفظ تھوڑے بدل کے بولتا ہوں. میں نے اپنے ایک بڑے سینئر مینٹور سے, ہی واز اے جرمن, اس سے سنا تھا, اس نے کہا جی کہ assumption is mother of all. میں کہتا ہوں hiccups. assumptions جو ہے نا, اس قوم کو assumptions نے مار دیا. کسی کو فیکٹ کا نہیں پتا, they are just making stories out of it. ریسرچ تو کرنی نہیں نا جی, ریسرچ تو خیر اس موقع ہی نہیں ہے نا. اچھا ریسرچ کرنا یہی نہیں. میں ایک دفعہ ایک یورپین دوست کے ساتھ بیٹھا تھا, کچھ ہم بات کر رہے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ جو نیوز تم پڑھ رہے ہو یہ مجھے پتا ہے فیکٹس اس طرح نہیں ہے. کہتا وی ڈونٹ کیئر, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. تو ٹائم ان کے پاس بھی نہیں ہے, ٹائم ہمارے پاس بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس نا بولنے کا بڑا ٹائم ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. دیکھیں ہمیں بولنا تب فیئر مانگرنگ کا بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس, فیئر مانگرنگ کا بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس, اور کانسپریسی تھیریز نہیں.
یہ ایسے ہوگا. اور آپ یقین کریں میں ایک آرگنائزیشن مینیج کرتا ہوں, میری ہسٹری ہے مینجمنٹ کی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ بڑی سے بڑی آرگنائزیشنز میں, ملٹی نیشنلز میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ انکریکٹلی پورٹری ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان ایزمپشنز پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ, میں کہتا ہوں نا, کسی حد تک یہ باتیں چلتی ہیں, لیکن جب آپ بلیک اینڈ وائٹ کی بات کریں, رولز کی بات کریں, تو اگین جب ملک کی سلامتی پہ بات آتی ہے نا, وہاں تو ایک ریڈ لائن ہے کہ یہاں پہ اس وقت اس صورت میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے قوم کا, ملک کا, فورسز کا مورال ڈاؤن ہو. ہم نے تو دیکھیں نہیں, ہم بہت چھوٹا ملک ہیں, لیکن کہنے میں چھوٹے ہیں نا, لیکن الحمدللہ میں پچھلے عرصے سے بہت ساری چیزیں اپنی سکسیسز دیکھ رہا ہوں, ایئر فورس میں, نیول میں, ادروائز, اور پریسیجن ان ڈفرینٹ اسٹریٹجیز. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری جو ایکوریسی ہے وہ باقی لوگوں سے بہت بہتر ہے. وہ انڈیا اپنی شکست چھپانے کے لیے اتنا بولتا ہے, ہم اپنی جیت کو ایلیبریٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے میسج یہ دوں گا کہ پلیز اس پہ بھی انویسٹ کریں, اچھے لوگوں کو لے کے آئیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا اس کو پراپرلی ایلیبریٹ کریں, تاکہ آپ جو سکسیسز ہیں, جو آپ کی پراپر آپ کا جو بیانیہ ہے, اس کو آپ دنیا تک, اپنی انٹرنل آڈینس تک بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ. اسی کی بات کے اوپر, اسی کنکلوسیو نوٹ کے اوپر آج کی نشست اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کے میسج ہوپ فلی آڈینس تک پہنچ کے آؤ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑی خوبصورتی سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کس طریقے سے ہم بعثت قوم دنیا بھر کے اندر, جیسے کہ ایک بیٹل آف نیٹوس جاری ہے, ایک امیج بلڈنگ کی, ایک شناخت کی ایک جنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر ہم اپنا بیانیہ ایک قومی تناظر کے اندر, جو ایک بعثت قوم ہم دنیا کے اندر پہنچانے سے کیوں قاصر ہیں, چونکہ ہم صرف یہ جو سازشی قسم کی نظریات ہیں, کانسپریسی تھیوریز ہیں اور یہ فیئر مانگرنگ ہے, ہم یہیں سے ہی نہیں نکل پڑ رہے. افواہوں کا بازار گرم کرنا جو ہے ہمیں اتنا زیادہ پسند ہو گیا, ہمارا ایک قومی شغل یہ بن چکا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقائق کو سائڈ پر رکھ کر اندر کی بات تک پہنچے. کون سی اندر کی بات جو ہمیں سوٹ کر رہی ہوتی ہے, جو ہمارے نظریات کو سوٹ کر رہی ہوتی ہے, جو ہمارے ذاتی مفادات کے اوپر فٹ ان کر رہی ہوتی ہے, وہ والی اندر کی بات جو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں اور حقائق کو ہم اس طریقے سے مسخ کرتے ہیں کہ ایسی نازک ترین صورتحال کے اوپر بھی ہم اپنی قوم کے ساتھ, ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ہم پتہ نہیں کیوں دشمن کا ایجنڈا, چاہے آپ کو نہ پتا ہو, ان ایڈورٹنٹلی بھی جو ہے ہم وہ پروپیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.